बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि बहुत हनीमून पीरियड गुजर गया और नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट में फड्डे का वक्त हुआ चाहता है। वजह क्या है ये आपको बताता हूँ। इसके अलावा अगर गैर सियासी नहीं हैं तो खुदा के लिए हो जाएं, ये किसने कहा। उसके बाद मुल्क छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ये तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कह सकते हैं। और जलसे में कम अज़ कम 10 लाख लोग होने चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बड़ी जो है वो अहम खबर है और गैर मुतवक्को खबर है, वो ये कि शहबाज शरीफ वो पहुंचे हैं चौधरी निसार के घर और चौधरी निसार से मुलाकात की है। सामने जो बात रखी गई है वो ये कि चौधरी निसार की जो है वो बहन का इंतकाल हुआ था, लेकिन तबसरा निगार इस मुलाकात को बड़ी अहमियत दे रहे हैं और ये भी इजहार किया जा रहा है कि चूंकि चौधरी निसार इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, तो कोई दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश भी हो सकती है। तो ये जो है वो खबरों में काफ़ी इन है ये मुलाकात। उसके बाद जलसा, यानी इतवार वाले दिन वो जलसा होने जा रहा है संगजानी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले जलसा मनसूख करना पड़ा इमरान खान के कहने पे, और इमरान खान को मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था और इस्टेब्लिशमेंट ने इस जलसे की गारंटी दी थी कि जलसा होगा और कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो हस्ब मामूल वही इतलात हैं कि कभी स्टेज की जगह तब्दील कराई जा रही है और जो है वो कभी साउंड सिस्टम वालों को रोका जा रहा है। आपको पता है इतना बड़ा इंतजाम करना होता है, कल का दिन है, इतवार को जलसा है। तो बहरहाल जलसे में अगर पीटीआई ने पावर शो करनी है तो कम से कम जो जलसे की तादाद है वो कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है, अगर इमरान खान को मजीद मुकदमात से पीटीआई ने बचाना है तो उनको और ख़ास कर नौजवानों को और ख़वातीन को जो है वो 10 लाख तादाद पूरी करनी होगी। इसमें बड़ा किरदार होगा केपीके का, उसके बाद बड़ा किरदार होगा रावलपिंडी का और फिर इस्लामाबाद का, क्योंकि ये जो है वो संगजानी के बिल्कुल साथ हैं और इन शहरों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। केपीके तो खैर पूरा सूबा है। बहरहाल कोशिशें भी हो रही हैं। सिमाबिया ताहिर जो है वो डोर टू डोर मुहिम चला रही हैं पिंडी में। इसके अलावा शेर अफजल खान मरवत वो केपीके में मुहिम चला रहे हैं कि सखानी बाज़ार में उन्होंने चक्कर लगाया। इसके अलावा एक ऐसी बस तैयार की गई है जिस पर जो है वो कैदियों की तस्वीर लगाई गई हैं। तो ये जलसा जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि आप देखें ना 93 वो कौमी असम्बली के अरकान हैं। इसके अलावा पंजाब में 100 से ज़्यादा हैं। इसके अलावा सिंध में सेंटर्स आप देख लें। तो ये काफ़ी सारे लोग वो फिर एंड टाइम पे सामने नहीं आते। आज इमरान खान ने जेल में कहा कि फिर आप लोगों ने गिला नहीं करना कि आप लोगों को टिकट नहीं मिला। एक वो लोग जो अली अमीन गंडापुर को तंग कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आप लोगों का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और आप लोग लाखों वोट लेकर सीट जीत गए। इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई कंपेन नहीं चली, कोई पोस्टर नहीं लगे, कोई फ्लैक्सेस नहीं लगे और लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर जो निशान इनको वोट दिए। तो बहरहाल खान साहब का भी ये पैगाम पहुंच गया है। तो पीटीआई ने अगर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है अपना तो उनको कम से कम वो 10 लाख का टारगेट पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि जब इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में थे तो जो भी गैदरिंग होती थी ना पब्लिक, उसमें इमरान खान कहते थे कि एनआरओ नहीं दूंगा। तो हम बड़े हैरान होते थे। मैं अपनी बात करूं कि खान साहब ये हर तकरीर में क्यों कहते हैं, और उस वक्त अपोजिशन कहती थी कि इनसे एनआरओ मांग कौन रहा है। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ी हकीकत जो सामने आई वो ये कि जी इमरान खान पे दबाव ही यही था, यानी पहले दिन से यही दबाव था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और ख़ासकर जनरल बाजवा और फैज़ उम्मीद की तरफ से कि जी जाने दें, मिशत को चलने दें, साबिर मिठू को तरक्की करने दें, अलीम खान को तरक्की करने दें, इन चोर उचकों को छोड़ दें, यही तो मुआशी तरक्की करते हैं, यही चोरियां करते हैं।
پیسے باہر بھیجتے ہیں, باہر سے منگواتے ہیں, یہ معاشی ترقی ہے. اب میں نے اس کا حوالہ کیوں دیا؟ اب عمران خان آپ محسوس کریں تو جب بھی صحافیوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ بار بار عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ 1 سال 2 سال یا 3 سال کے لیے وہ ملک چھوڑ دیں, وہ پاکستانی سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں, وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں, وہ انگلینڈ چلے جائیں, وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اور معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں. تو اس کا جواب عمران خان یہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے. میں اپنے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی NRO کی. آپ تقریریں یاد کر لیں خان صاحب کی 3.5 سال میں, جب انہوں نے صحافیوں سے بات کی, جب انہوں نے پبلک گیدرنگ میں بات کی, انہوں نے امریکہ میں بات کی کہ NRO نہیں دوں گا, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ان کو میسج دیا جاتا تھا کہ چھوڑیں, ان کے کیس ختم کریں, ان کے ساتھ مل بیٹھیں, مل جل کے کھائیں, ہمیں بھی کھانے دیں, موجہ مارو, یعنی یہ. لیکن خان صاحب کہتے تھے NRO نہیں دوں گا. تو اب جو وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, انہوں نے اپنی سیاست کو عبادت قرار دیا کہ کسی اور کے لیے سیاست ہوگی, میرے لیے عبادت ہے, کیونکہ میں اپنی قوم کے لیے جیل کاٹ رہا ہوں اور میں قوم کا ایک اچھا اور محفوظ مستقبل دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان پر کتنا دباؤ ہے ملک چھوڑنے کے لیے, سیاست چھوڑنے کے لیے. اس لیے وہ بار بار قوم کو ریئلائز کراتے ہیں اور جو ان کو پیغام دیتے ہیں ان کو بھی ریئلائز کراتے ہیں کہ جو ہے وہ میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. آج عمران خان کو جیل میں کہا گیا کہ DGISPR نے کہا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں. تو رپورٹرز بتا رہے تھے کہ عمران خان کافی اس بات پہ کھل کے مسکرائے اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ غیر سیاسی نہیں ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اور ملک کی خاطر آپ غیر سیاسی ہو جائیں, کیونکہ یہ اس حکومت کا جو ہے وہ سارے کا سارا جو انحصار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہے. یعنی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور MQM یہ 9 مئی کا منتر کیوں پڑھتے ہیں, یہ بار بار فوج کو کیوں یاد دلاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو پہلے جو ہے بتا چکا ہوں کہ جب تک PTI اور اسٹیبلشمنٹ میں غلط فہمیاں ہیں, غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں, تو ان کا دال دلیہ لگا ہوا ہے. ورنہ یہ سارے کے سارے ڈسگریسڈ جو ہے نا, ڈسگریسڈ یہ ممبرز ہیں, یہ ہارے ہوئے ہیں, یہ 2 نمبر ہیں, یہ غیر قانونی ہیں, ان کے اسمبلیوں میں داخلے پر پابندی ہونی چاہیے. آج ایک چیف منسٹر جو مہر شرافت سے ہاری ہے, اس نے ایک وائس چانسلر کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. آپ ظلم کا اندازہ کریں یا ملک پر نحوست کا اندازہ کریں. اس جو ہے نا وہ جسٹس ناصرہ جو ہے نا, ناصرہ اقبال جو ڈاکٹر صاحب کی بہو ہیں, وہ اس کی حقیقت بتاتی ہیں اس عورت کی کہ کس طرح اس نے باپ کا اختیار استعمال کر کے اور پرنسپل کو نکلوایا تھا. اس کی حقیقت ڈاکٹر جاسمین راشد بتاتی ہیں کہ یہ MBBS میں داخلے کی امیدوار تھی تو اس کے ساتھ کیا ہوا, اس نے چانسلر کو فارغ کر دیا. اب آپ اندازہ کریں. تو یعنی اگر ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اور یہ سارا نظام اسٹیبلشمنٹ نے چن چن کے ہیرے, کسی کو جیل سے نکالا, کسی کو ہسپتال سے نکالا, کسی کو جو ہے نا پتنی کس جو ہے نا وہ بل سے نکالا, یہ سارے ہیرے اکٹھے کیے کہ جی ان کو مسلط کر دیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی نیا تجربہ کرتی ہے, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی نیک لوگوں کے پاس چلی جائے, کوئی فقیر لوگوں کے پاس چلی جائے, کوئی دیانتدار لوگوں کے پاس چلی جائے اسٹیبلشمنٹ اور انہیں کہے کہ آپ ملک سنبھال لیں. ہمیشہ یعنی اس بات کی سمجھ نہیں آتی. بار بار یعنی باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کیا, ٹھیک ہے, عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی, ٹھیک ہے, یہی چور دیکھ لیں آپ. اچھا, اس کے بعد یہ نئی اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے الیکشن میں کیا کیا, سکندر سلطان راجہ نے, قاضی فائدیسہ نے, کمشنر چٹھا کا بیان موجود ہے, پھر یہی چن چن کے
یعنی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کون سا شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، پوری دنیا میں ان کی کرپشن کی، ان کی چوری کی وہ خبریں چھپ چکی ہیں، یونیورسٹیز میں ان کی کرپشن کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ جدھر پھرتی ہے نگاہ مارتی ہے اور وہ یہی ہیرے ان کو نظر آتے ہیں۔ ان سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ شاندانہ گلزار نے جو ہے وہ اسمبلی میں کہا ہے نا کہ اگر انہوں نے ملک ٹھیک کرنا ہوتا تو ان کو تھوڑا ٹائم ملا ہے، 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم رہا ہے، اب دوسری دفعہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی 3-4 دفعہ وزیر اعظم رہی ہے، تو کیا ان کے پاس موقع تھا؟ انہوں نے اگر تقدیر بدلنی ہوتی، عمران خان نے تو 3.5 سال میں 6.2 پہ گروتھ لے گئے تھے، یہ 40 سال یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہیں، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ غیر سیاسی نہیں ہیں، اگر اب کی بات کر رہے ہیں کہ جی آج سے نہیں ہے تو پھر مان لیتے ہیں، ورنہ پہلے تو آپ تھے، پہلے تو آپ جو ہے نا وہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ فیض جو ہے نا اگر فیض کی انویسٹیگیٹ کرنی ہے تو باجوہ کی بھی کریں اور کھلی کریں، آپ کو پتہ چلے دونوں کے کرتوت، کہ وہ احمد نورانی کہتا ہے کہ میں خود گواہ ہوں کہ مریم نواز اور جنرل فیض جو ہے نا وہ رابطے میں تھے۔ کسی دن آزاد دور آیا نا اور آزادی ملی تو آپ کو اس عورت کا پتہ چلے گا کہ یہ عورت کیا چیز ہے، یعنی یہ لومڑیوں کو پیچھے چھوڑ جائے، یقین کریں کہ یہ عورت کیا چیز ہے، یہ کرنانی، یہ ڈائن، یہ تھیف منسٹر، یہ کیا چیز ہے۔ جنرل فیض کے ساتھ جو ہے نا یہ رابطے میں تھی، احمد نورانی کہتا ہے میں چشمدید گواہ ہوں، ادھر جلسوں میں فیض کو کیا کہہ رہے تھے آپ اندازہ کریں۔ تو عمران خان جیسا اسٹریٹ فارورڈ بندہ ان جادوگرنیوں کے اور ان پھپھے کٹنیوں کا وہ کیسے مقابلہ کرتا، جس کا میں نے کہا ہے کہ اکلوتے بیٹے کا گھر 3 مہینے چلا ہے اور وہ طلاق ہو گئی ہے، وہ بھی کسی دن آئے گا، آزاد دور آیا تو کہ وہ کیوں طلاق ہوئی، تو جو اپنی اس کا بیٹے کا گھر نکل گئی، تو اس کرنانی کے کارنامے پتہ چلیں گے کہ جی اس نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا گل کھلائے ہیں اس عمر میں۔ بہرحال خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ غیر سیاسی نہیں ہیں تو آپ ہو جائیں، پہلے تو آپ نہیں تھے۔ اب پھڈے کی بات کریں، پھڈا اس بات پہ چل رہا ہے کہ نون لیگ، خاص کر کرنانی، یہ جو کرنانی ہے نانی، یہ جو ہے نا بڑا تھیف منسٹر، اس کو بڑا غصہ ہے۔ غصہ اس بات کا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے پوچھے بغیر وہ کس طرح کمٹمنٹ کر لی 8 ستمبر کے جلسے کی، کیونکہ انہوں نے جب سختی کی نا، یعنی یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے سختی کا پروگرام بنایا، کریک ڈاؤن کا پروگرام بنایا، تو اسٹیبلشمنٹ کے ان کو میسج ملا کہ جی لوگوں کو زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب عمران خان نے کمٹمنٹ پوری کی 22 والے جلسے کی تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ وعدہ کر چکی تھی مبینہ طور پہ کہ وہ 8 ستمبر کو جلسہ کرنے دیں گے اور کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اب تو روٹ بھی جاری کر دیا، حالانکہ روٹ بہت انہوں نے ادھر ادھر گھما کر جو ہے وہ روٹ دی ہیں، کسی کو کہاں سے داخلے کی اجازت ہے، کسی کو کہاں سے داخلے کی اجازت ہے۔ بہرحال اس بات پہ جو تھیف منسٹر ہیں وہ ناراض ہیں، یعنی اندر سے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ایسا کیوں کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ وہ جو یہ تھیف منسٹر ہے، یہ جو نام نہاد وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ انہی کی مہربانی سے ہے۔ انہوں نے ایک مہر شرافت کا حلقہ کھلوا دیا اور ٹریبونل جج کو کہا کہ ذرا حلقہ کھولو مہر شرافت کا، تو پتہ چل جائے گا اس کو اپنی اوقات کا کہ زندگی میں پہلا الیکشن لڑنے والا مہر شرافت، اس نے کس کو ہرایا، کس ہم حکمران خاندان جو کہتی تھی، اور حکمران خاندان سارا ہارا، سارا بدترین شکستیں کھائیں سوائے شہباز شریف کے، سارا ہارا، یہ میٹرو، یہ اورنج، یہ ترقیاں، یہ کیا ہے، سارا فضول، سب لوگوں نے تھوکا ان کے ووٹوں پہ۔ تو بہرحال جی وہ مریم صاحبہ مبینہ طور پہ وہ ناراض ہیں، لیکن وہ ناراضی وہ چک مار سکتی ہیں سرانے کو یا ہاتھوں کو، ان لوگوں کی اوقات نہیں ہے، یہ چور چکے ہیں، ان کی فائلیں پڑی ہیں، اور ابھی یہ جن کی مدد سے جیت کے آئی ہیں ان کو کچھ کہہ کے دیکھیں۔
یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا کچھ کر کے دیکھیں. اس کا جو چاچا ہے وہ وزیر اعظم، وہ سارا دن پالش مارتا ہے، یک جان دو کالب. یعنی وہ ایسی چاپلوسی کرتا ہے کہ سننے والے کے کانوں میں جو ہے نا درد ہونے لگتا ہے، جس کی وہ کر رہا ہوتا ہے چاپلوسی، جس طرح وہ کرتا ہے. تو یہ بہرحال اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے پھڈے میں کہ یہ پھڈا ڈال سکیں، یا پھڈے کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ کہ جی مریم صفدر جو ہے وہ ناراض ہیں کہ جلسے کی اجازت کیوں دی گئی ہے اور اکٹھ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پورے ملک میں سینٹیمنٹ ہے، پورے ملک میں لوگ تیاری کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی نے 10 لاکھ کا جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. اور یہ 10 لاکھ آپ کو پتہ ہے، یہ جو شہر ہیں ساتھ ساتھ پھر کے پی کے ان کے لیے 10 لاکھ جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اصل جو طاقت ہے اللہ کے بعد وہ لوگوں کے پاس ہے. لوگ جو ہے وہ اللہ کے بعد طاقت کا سرچشمہ ہے. جتنی بڑی پاور پی ٹی آئی نے شو کی یعنی اتوار والے دن، اتنا زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوگا اور اتنی زیادہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ قریب آ جائے گی. اب یہ پی ٹی آئی کا امتحان ہے، پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں کا، ٹکٹ ہولڈرز کا، وکلا کا، طلباء کا اور خواتین کا، کہ وہ اس جلسے کو کیسے کامیاب بناتے ہیں. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر سکیں، ان کے ساتھ پھڈا کر سکیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بتائے گی کہ آپ لوگ کس طرح جیتے ہیں اور آپ کو کس طرح جتوایا گیا ہے. تو یہ پھر جو ہے وہ پھڈے شڈے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.